बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज का सबक है सेहत व सफाई। सेहत इंग्लिश में जिसे हेल्थ कहा जाता है, सफाई क्लीनलीनेस, यानी कि ये दोनों चीज़ें लाज़िम मलज़ूम हैं। अगर हमें अच्छी सेहत ज़रूरत है तो हमें सफाई का ख्याल रखना होगा। तो आज के इस सबक में बच्चों आपको यही बात समझाई गई है कि सफाई किस तरह रखी जाती है और जिसकी वजह से हम अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि सफाई को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्फ ईमान करार दिया है। निस्फ का मतलब होता है हाफ। अब अगर आप देखें तो हमारी कोई भी जो इबादत है वो सफाई के बगैर मुकम्मल नहीं होती। यानी कि हम वज़ू करके कुरान पढ़ते हैं, हम बावज़ू होकर नमाज़ पढ़ते हैं, हम उम्रा, हज जो भी काम करते हैं हम बावज़ू होकर करते हैं। इसके अलावा हमारे कपड़े साफ़ होते हैं, जिस जगह पर हम ये इबादत करते हैं वो जगह साफ़ होती है। और तो और अपने माल को पाक और साफ़ करने के लिए उसके लिए हमें ज़कात देनी होती है ताकि हमारा माल पाक और साफ़ हो जाए। तो इसका मतलब है कि जैसे आप यूनिफ़ॉर्म के बगैर स्कूल नहीं आते, तो हम आपसे अगर ऐसा कभी आप कर भी लें तो जब तक आपको कोई परमिशन नहीं होती आप उसके बगैर नहीं रह सकते। यानी कि आपको हर सूरत यूनिफ़ॉर्म पहनकर स्कूल आना होता है। तो इसी तरह सफाई के बगैर हम कोई भी इबादत नहीं कर सकते। तो आज का ये मौज़ू जो है सेहत व सफाई, इसको हम बहुत अच्छे डिटेल में जो है वो आपको समझाएँगे कि वो किस तरह की सफाई है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, आपकी जमात चहारम का जो सबक है सेहत और सफाई, वो इस तरह शुरू होता है कि एक बच्चा है और वो स्कूल से घर आता है तो उसके पेट में बहुत दर्द है और वो रो रहा है, वो शोर कर रहा है। तो उसकी अम्मी जो है वो उसके मामू जो डॉक्टर हैं उनको बुलाती हैं और फिर वो उनको बताते हैं कि आपने आज क्या खाया था। फिर वो बच्चा बताता है कि आज मैंने बाज़ार से कोई चीज़ खाई थी और जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसको बताया कि ये उसकी वजह से आपको पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन वो बच्चा कहता है कि ये चीज़ तो बिल्कुल साफ़ थी, उसको कैसे मुझे दर्द कर सकती है? तो ये वो जरासीम हैं जो साफ़ चीज़ों पर बैठे होते हैं और हमें दिखाई नहीं देते। जैसे मक्खियाँ कहीं से भी जरासीम लेकर साफ़ चीज़ों पर जब बैठती हैं तो वो खाने-पीने की चीज़ों को भी गंदा कर देती हैं। तो जरासीम वो चीज़ हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। फिर इसी तरह हम अगर सफाई की इक़साम पर बात करें कि यानी कि सफाई कितने तरह की हो सकती है, वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हमें सफाई का ख़्याल रखना है। तो बुनियादी तौर पर यानी बेसिकली सफाई जो है वो 3 तरह की है जिनका हमें ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जी, तो सबसे पहले नंबर पर जो सफाई आती है वो है ज़ाती सफाई यानी कि पर्सनल हाइजीन। आपको पता है कि हर इंसान जब भी कोई काम शुरू करता है तो वो अपने ऊपर से ही शुरू करता है, अपने से ही शुरू करता है। जैसे अगर आपने कोई भी अपने आप के अंदर कोई खूबी पैदा करनी है तो सबसे पहले आपकी कोशिश होगी कि वो खूबी आपके अंदर पैदा हो। तो इसी तरह अगर हम सफाई का ख़्याल रखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी सफाई का ख़्याल रखना होगा। अपनी सफाई का ख़्याल हम कैसे रख सकते हैं? यानी कि हम अपने जिस्म को साफ़ रखें। सबसे पहले अपने जिस्म को साफ़ रखना है यानी कि हम अपने जिस्म पर कोई मैल-कुचैल ना जमा होने दें और कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से हमारी जिस्मानी सेहत जो है वो ख़राब हो। उसके बाद इसमें हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं? जैसे रोज़ाना नहाना। अगर हम रोज़ नहाएँगे तो हमारे जिस्म का मैल जो है वो निकल जाएगा और हमारी जल्द जो है साफ़-सुथरी और ताज़ा-व-ताज़ा हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है दाँत को साफ़ करना। अगर हम रोज़ उठकर अपने दाँतों को साफ़ करते हैं सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले तो हमारे दाँत भी साफ़ रहते हैं और उसके अंदर जो कीड़ा है वो भी नहीं लगता और हमारी मुँह से जो है बदबू भी नहीं आती। हाथ साबुन से धोना, यानी कि आपने ये बात अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेनी है कि आप खाना खाने से पहले या आप ग़ुसलख़ाने में जाएँ अपनी किसी भी हाजत के लिए तो उससे पहले साबुन से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है खाना खाने से पहले और ग़ुसलख़ाने से वापसी पर। अगर हम इस चीज़ को
زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، تو جیسے آج کل سینیٹائزر ہیں تو آپ بار بار سینیٹائزر سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے کہ اس کو ذہن پہ نہیں سوار کرنا اور آپ کے ذہن میں ہر وقت یہی رہے کہ میرے ہاتھوں پہ جراثیم ہے، تو یہ ایک نفسیاتی بیماری بن جاتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ہر چیز میں درمیان میں رکھنا چاہیے، یعنی کہ میانہ روی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہاں، جب ضرورت ہے ہمیں اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، صاف رکھنا ہے، اور اس کے بعد بھول جانا ہے کہ بھئی ہمیں ٹھیک ہے صاف ہو گئے۔ لیکن اگر ہم اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں گے کہ نہیں نہیں میرے ہاتھ صاف نہیں ہوئے، اور بار بار دھونا بار بار دھونا، اور اس سے پھر ہمارا ذہنی سکون خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگلی چیز ہے غسل خانے میں خود کی پاکی کا خیال رکھنا۔ آپ واش رومز میں جاتے ہیں، غسل خانہ واش روم کو کہتے ہیں، تو جب ہم غسل خانے میں جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، تو آپ کسی بھی حاجت کے لیے جاتے ہیں، چاہے آپ یورین کے لیے جائیں یا آپ سٹول پاس کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے بعد اپنے آپ کو صاف کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جس طرح جو فلش یوز کرتے ہیں، جو آپ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی بھی صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، آپ کو اس جگہ کو بھی صاف کرنا ہے جس کو آپ نے استعمال کیا ہے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ پھر ہے جی ناخن کاٹنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیلز اگر بڑھ جاتے ہیں، ناخن آپ کے بڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کے اندر جراثیم پلتے ہیں، کیونکہ بڑے ناخنوں میں آپ جب اپنے آپ کو خارش کرتے ہیں، سر میں خارش کرتے ہیں، اسکریچ کہیں سے بھی آتا ہے، تو اس کے اندر وہ چیز جم جاتی ہے، اور اس وقت تک ان ناخنوں کے اندر کیڑے کی شکل میں جو ہے وہ آپ کے جراثیم جو ہے وہ پلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان ہاتھوں سے جب آپ کھاتے ہیں یا اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں یا پھر اپنے جسم کو خارج کرتے ہیں، تو آپ کی جلد پر، آپ کے منہ میں، ہر جگہ وہ جراثیم آسانی سے جا سکتے ہیں۔ پھر ہے جی صاف ستھرے کپڑے پہننا، یعنی کہ آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، تاکہ کسی بھی طرح سے دیکھ کر یہ نہ لگے کہ آپ ایک گندے انسان ہیں، یا آپ کے کپڑوں سے گندگی کا احساس نہ ہو، کیونکہ اس سے دیکھنے والے کو بھی برا لگتا ہے، اور خود کو بھی۔ چاہے کپڑے آپ کے پاس پرانے ہیں، لیکن وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ جب آپ اسکول میں آتے ہیں تو آپ کو اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ آپ کے کپڑے صاف ستھرے رہیں اور آپ بہت نفیس انسان لگیں۔ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتے تو اس سے ہمیں کیا نقصانات ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی وجہ سے ہمیں کیا کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے، کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور ہمیں لوگوں کی طرف سے کیا ان کا رویہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب ہم خود کو صاف نہیں رکھتے تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے جراثیم ہمارے اندر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب جراثیم ہمارے ہاتھوں سے، ویسے میں نے کہا کہ نیلز نہیں کاٹیں گے، ناخن آپ کے بڑھے ہوئے ہوں گے، اس کے ذریعے سے جا سکتے ہیں۔ جراثیم ہمارے جسم میں ڈفرینٹ طریقے سے یا مختلف طریقے سے داخل ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب ہم کوئی چیز ایسی کھاتے ہیں جس کے اوپر جراثیم ہے، تو وہ ہمارے کھانے سے بھی ہمارے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اپنے دانت کو صاف نہیں کرتے تو ہمارے دانتوں میں بھی جیسے کیڑا لگ جاتا ہے، ہمارے جسم میں وہ دانت بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے، تو وہ کیڑا لگنے سے ہمارے دانت جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ ہم سے دور ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور ہمارے بچوں کے خاص طور پر جب بچے اپنے دانتوں کا خیال نہیں رکھتے تو ان کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں بہت جلدی۔ اور یہ ایک تصویر آپ کے سامنے ہے کہ ایک بچے کے ٹوٹے ہوئے دانت ہیں اور بہت ہی پیلے اور بہت ہی گندے وہ لگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب دانتوں کو صاف نہیں کیا جاتا تو پھر دانت چاہے جتنے بھی اچھے ہوں، وہ آخر میں جا کر ان دانتوں کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی ذاتی صفائی کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، جس میں ہمارے دانت، ہمارے کپڑے، ہمارا جسم، ہماری جلد، ہر چیز لازم ہے۔ اچھا جی، جو بیماریاں ہمیں لگتی ہیں گندگی سے، ان بیماریوں میں ایک بیماری جلد کی بیماری ہے، جلد کہتے ہیں اسکن کو۔
اور اسکن کیا ہے ہماری، یہ والی تصویر آپ جب دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ایک تصویر آپ کو دکھائی جا رہی ہے جو بالکل صاف ستھری اسکن کی ہے، بہت نیٹ ہے، صاف ہے، اور اس کے اوپر آپ کو یہاں پر کچھ پسینہ بھی ابھرتا ہوا ایک جگہ پہ نظر آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہماری جلد جو ہے وہ بہت ہی نازک ہے، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے سوراخ ہوتے ہیں، اور ان سوراخوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اردو میں مسام کہا جاتا ہے اور انگلش میں پورز کہتے ہیں۔ یہ ہماری پوری اسکن پر یا پوری جلد پر موجود ہوتے ہیں، اور انہی کے اوپر سے آپ کو بال بھی دکھائی دیتے ہیں کہ ہماری اسکن میں کہیں کہیں آپ کو بال نظر آتے ہیں تو اس کے نیچے بھی یہی سوراخ ہوتے ہیں۔ اب ان کا کام کیا ہے اور یہ سوراخ کرتے کیا ہیں، اور ان سوراخوں کو ہم خوردبین کے علاوہ نہیں دیکھ سکتے۔ ان سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے نکلتا ہے پسینہ۔ جب ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے، کوئی ورزش کرتے ہوئے کہیں سے بھی، تو ان سے پسینہ خارج ہوتا ہے، اور یہ پسینہ جو ہے اگر تھوڑی دیر آپ دیکھیں گے تو آپ ہوا کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے، پنکھے کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے، ہوا میں کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ پسینہ سوکھ جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پسینہ ٹھیک ہو گیا، ہمارا پسینہ ختم ہو گیا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ پسینہ خشک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر سے جو نمکیات نکلتی ہیں، یا جو آپ سمجھ لیں اس کے ہمارے جسم کا ویسٹ جو ہے نا، یہ بالکل وہ چیزیں جو ہمارے جسم ہمارا باہر نکالنا چاہتا ہے، تو یہ ہمارا جسم جو ہے وہ باہر نکالتا ہے جس چیزوں کو، ان میں سے پسینے کی شکل میں بھی یہ چیزیں نکلتی ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے، وہ بظاہر پانی نظر آتا ہے لیکن وہ سوکھ جاتا ہے، وہ جم جاتا ہے، اور ہماری اسکن کے اوپر یا ہماری یہ جو جلد کے اوپر جو باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں، وہ ان سوراخوں کو بند کر دیتا ہے۔ اب ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اردو میں ہم ان کو فاضل مادہ یا ویسٹ مٹیریل، انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو ہماری باڈی کا ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے جس کو وہ باہر نکالنا چاہتی ہے، تو آپ دیکھیں یورین پاس کرتے ہیں یا آپ اسٹول پاس کرتے ہیں، اس طریقے سے نکلتا ہے، اور یہ ایک طریقہ بھی ہے کہ اس سے بھی وہ ویسٹ جو ہوتا ہے ہمارے جسم کا، یا فاضل مادے جو ہمارے جسم کے ہوتے ہیں، وہ باہر نکلتے ہیں پسینے کے ذریعے بھی۔ اب پسینے کے ذریعے نکلنے والے فاضل مادوں کو اگر ہم اپنی جلد پر ہی سکھا دیتے ہیں اور اس کو ڈرائی ہونے دیتے ہیں، خشک ہونے دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جو جسم کے چھوٹے چھوٹے سے سوراخ آپ کو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اپنی جلد میں، یہ سارے سوراخ جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہمارے جسم پر خارش شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ بہت ہی قریب کی ایک تصویر لی گئی ہے ہماری جلد کی۔ یہ بظاہر آپ اگر دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو کبھی بھی دکھائی نہیں دے گی، ہاں خوردبین سے آپ کو نظر آئے گی، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کالے کالے جو چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں، کالی سی چھوٹے چھوٹے سے آپ کو مکھی کی طرح سے یہ دانے نظر آ رہے ہیں، یہ اصل میں وہ میل کچیل ہے جو ہمارے جسم کی جلد کو بند کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں خارش شروع ہو جاتی ہے، ایچنگ ہونے لگتی ہے، ہم خارش وغیرہ کرتے ہیں، اور پھر اس سے ہماری اسکن جو ہے وہ خراب ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو دھول مٹی اور یہ ساری چیزیں جو باہر سے ہمیں ملتی ہیں، یہ بھی ہماری جلد کو خراب کرتی ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ جب یہ مسام یا پورز بند ہونے لگتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے وہ ہماری جلد کو خراب کر دیتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے جسم کی جلد کو خراب کر دیتی ہیں۔ اب اس میں یہاں دیکھیے آپ کہ اس تصویر میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جلد پر بہت سے دانے یا پھوڑے پھنسیاں نکلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں آپ کو۔ یہ بھی نتیجہ کسی چیز کا ہے کہ ہماری جلد کو باہر سے دھول مٹی یا اندر سے نکلنے والے فاضل مادے جو ہیں وہ جب ہمارے مسام کو بند کر دیتے ہیں تو ہماری جلد پر اس طرح کی چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی اور چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ لوگوں کو بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گرمی میں ایسا ہو جاتا ہے یا آپ بہت زیادہ دھول مٹی میں رہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جو جسم ہے اس پہ آپ کو خارش لگتی ہے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے جسم سے جو پسینہ جب سوکھ جاتا ہے تو اس طرح کی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ میل اوپر سے نکلتا ہوا، اگر آپ بہت زیادہ رب کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کوئی چیز ہمارے اوپر سے جیسے نکلتی ہے، تو وہ رب کرنے سے یا اس کو رگڑنے سے آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ میل جو ہے وہ آپ کے جسم سے ہٹ رہا ہے۔
تو اس کے لیے سب سے اہم بات کیا ہے؟ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی مشقت کا کام کریں، کوئی بھی ہم ایسا کام کریں جس سے ہمیں لگے کہ ہمیں بہت پسینہ آ رہا ہے، تو اس کے بعد نہانا لازم ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب پسینہ سر میں آئے گا، وہیں پہ سوکھ جائے گا، تو سر میں جوئیں پیدا ہوں گی۔ اور اسی طرح اگر ہمارے جسم پر یہ پسینہ رہے گا تو ہمارے پورز بند ہو جائیں گے، اور اس سے ہماری طبیعت میں جو ہے وہ سستی، کاہلی پیدا ہونے لگتی ہے، اور ہمیں جو ہے طرح طرح کی جلد کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بہت اچھی طرح سے نہائیں۔ اگر دن میں آپ کو 2 بار بھی نہانا پڑے تو آپ ضرور نہائیں، اسپیشلی جب آپ کھیل کر آتے ہیں باہر سے، کسی میدان سے، کھلے میدان سے، یا دھول مٹی سے آپ نکل کر آتے ہیں، تو نہانا جو ہے اس وقت بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو تھی ہماری جسمانی صفائی، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے سب سے پہلے اپنے جسم کا خیال رکھنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے آپ کو ایک اچھا اور صحت مند انسان بنا سکیں۔ جی، اگلا ہمارا جو صفائی کا اگلا آپ سمجھ لیں مرحلہ ہے، وہ شروع ہوتا ہے ہمارے ارد گرد کی ماحول سے، ہمارے ارد گرد کے جو انوائرمنٹ ہے ہمارا، اس کو صاف رکھنے سے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کو صاف نہیں رکھتے تو ہمارے ارد گرد کی اس گندگی کی وجہ سے ہمارے اپنے زندگی کو، ہماری صحت کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ ہماری زمین جو ہے اس کو سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اس زمین میں جس میں ہم رہتے ہیں، اس پر اگر یہ پلاسٹک بیگز ہوتے ہیں، یہ پلاسٹک بیگز بہت خطرناک چیز ہیں، کیونکہ یہ جتنے زمین کے اندر رہتے ہیں یہ کبھی بھی گلتے سڑتے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہاں کئی عرصے تک وہیں پر ایسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ پھر اگر آپ ان کو پانی میں ڈال دیتے ہیں تو ہماری آبی حیات جو ہے، جو ہمارے پانی کی رہنے والی مخلوقات ہیں، ان سب کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ اس گندگی پر جب مکھیاں بیٹھتی ہیں تو وہ مکھیاں یہاں سے اٹھ کر آتی ہیں اور ہمارے کھانے پینے کی چیزوں پر بیٹھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بیمار کر دیتی ہیں۔ اب ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں اس کا کام کہاں سے شروع کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنا کمرہ، آپ اپنا کمرہ صاف رکھیے، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو صاف رکھیے، اپنے غسل خانے کو صاف رکھیے۔ اس کے بعد یہ صرف کام آپ کی امی کا نہیں، یہ کام آپ کا بھی ہے، کیونکہ جب ہم اتنا کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہر چیز کو خود دیکھ سکتے ہیں، اپنے کھلونوں کو، اپنی چیزوں کو، تو ہمیں اپنی صفائی کو بھی خود دیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے گھر، پھر گھر کی صفائی کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ گھر سب کا ہوتا ہے اور سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو چیز یہاں سے اٹھائی جائے وہیں رکھی جائے اور اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ اس کے علاوہ آپ اسکول آتے ہیں تو اسکول بھی آپ کی ذمہ داری، یہ نہیں کہ آپ کھائیں اور کھانے کے بعد وہ ریپر جو ہے وہ آپ ڈیسک کے اندر رکھ دیں، یا پھر آپ جگہ جگہ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں پھینکتے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی ارد گرد کے ماحول کو گندا کرتی ہیں۔ پھر آپ کا محلہ ہے جس میں آپ رہتے ہیں، ارد گرد کے گھر، محلہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ارد گرد کے ہمارے گھر جو ہوتے ہیں، وہ جب ایک جگہ کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک محلے دار ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے قریبی ہوتے ہیں، نیبرز جو ہوتے ہیں، یہ سب آپ کا ایک محلہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہمارا ملک، اگر ہم اپنے محلے کو صاف رکھیں گے تو ہمارا محلہ تو صاف ہو جائے گا، لیکن ساتھ والا محلہ اگر گندا ہوگا تو بھی ہمارے لیے نقصان ہے۔ تو اس طرح ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر، محلے، اسکول، ہر جگہ کو صاف رکھے، تو ہمارا ملک جو ہے وہ خود بخود صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اور یہ زمین، جب ایک ملک صاف ہوگا تو ایک زمین بھی صاف لگنے لگے گی، اور زمین کی صفائی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اس زمین پر رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس زمین کا خیال رکھیں، کیونکہ اس زمین پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کی ہر چیز کو، اس کی جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو بچانے کی بہت سخت ضرورت ہے، یعنی کہ جو قدرتی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ جی، اگلی ہماری صفائی جو ہے وہ بہت اہم صفائی ہے، اور وہ ہے کھانے پینے کی صفائی، فوڈ ہائیجین جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ 3 چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں: جسمانی صفائی، ارد گرد کے ماحول کی صفائی، اور ہمارے
ہائیجین یعنی کہ فوڈ کی ہائیجین جو ہے اس کی صفائی، یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں کی صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے. یعنی کھانے پینے کی چیزیں، اب آپ دیکھیں آپ کے اس سبق میں فہد جو ہے وہ ایک بچہ ہے، اس کو جب درد ہوتا ہے پیٹ میں تو اس کے ماموں سب سے پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کھایا تھا. اس نے کہا کہ میں نے باہر سے ایک ٹھیلے سے دہی بھلے کھائے تھے. اب جب اس کے ماموں نے اس کو بتایا کہ اس کو ان کے وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. کیوں؟ وہ سمجھتا تھا کہ میں نے تو خود دیکھا ہے کہ وہ تو بالکل صاف ستھرے تھے، دہی بھلے تو صاف تھے، اس نے تو یہی دیکھا. لیکن ہوا کیا کہ وہ دہی بھلے، یہ مکھیاں جو ابھی ہم نے جو آپ کو گندگی دکھائی، کہ وہ گندگی پر جو مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی وہ وہاں سے اٹھی اور اٹھ کر آ کر وہ صاف کھانے پینے کی چیزوں پر بیٹھ گئی. جب وہی مکھیاں کھانے پینے کی چیزوں پر بیٹھتی ہیں تو جو گندگی انہوں نے وہاں سے ڈھیروں سے اٹھائی ہوتی ہے وہی گندگی وہ ان کھانے پینے کی چیزوں پر چھوڑ دیتی ہیں. چاہے ہم نے اس کے بعد ان مکھیوں کو وہاں سے ہٹا دیا، آپ کے سامنے وہ مکھیاں نہیں تھی، لیکن ٹھیلے والے نے وہ مکھیاں وہاں پر اگر ان کے کھانے پینے پر آ کر بیٹھی تھیں، اس نے وہاں سے اڑا دیں یا ان کو ڈھک دیا کھانے کو، تو اس نے سمجھا کہ یہ کھانا صاف ہو گیا. اب آپ نے جب دیکھا تو اس میں تو کوئی مکھیاں نہیں تھی، اگر آپ دیکھتے تو شاید نہ بھی کھاتے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ مکھیاں وہاں بیٹھی وہ جراثیم وہاں چھوڑ گئی. اور وہ جراثیم کیا ہے؟ جراثیم وہ چیز ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. تو یہ جراثیم جب کھانے پینے کی چیزوں میں پڑتے ہیں تو وہ کھانے کی چیزیں ہم جب کھاتے ہیں تو جراثیم ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے ناخن میں ہے، ہمارے گندے ہاتھوں میں جراثیم ہے تو وہ بھی ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ہمارے منہ میں جائیں گے، کیونکہ آپ تو ظاہر ہے منہ میں اپنا ہاتھ تو خالی نہیں ڈالیں گے نا. اگر ڈالنا ہے تو آپ کھانے پینے کی چیز کو ہی ڈالیں گے، تو وہ جراثیم جو آپ کے ہاتھوں میں تھے وہ آپ کے کھانے پینے کی چیز کے ساتھ آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. ایک اور طریقے سے بھی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ ہے ہوا سے. ہوا میں جب ہم سانس لیتے ہیں، گندی ہوا میں سانس لیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جراثیم. تو اس طرح یہ جراثیم پیدا کیسے ہوتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ گندگی پر پیدا ہوتے ہیں، اور جب ہم ایسی چیزیں کھائیں گے تو ظاہر ہے ہم بیمار پڑ جائیں گے. تو اسی طرح وہ فہد بھی جب بیمار پڑ گیا تو اس کے ماموں نے اس کو سمجھا دیا کہ یہ جراثیم جو ہے بہت چھوٹی چیز ہوتے ہیں جو دکھائی تو نہیں دیتے لیکن یہ بہت بڑی بڑی بیماریاں پیدا کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں کتنی اہم ہیں اور ان کا صاف ہونا کتنا ضروری ہے. آپ کہیں بھی کچھ چیز کھا رہے ہوں تو آپ اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں، آپ کہیں جا رہے ہیں تو اس چیز کو ڈھک کر جائیں، اور باسی اور پرانا کھانا نہ کھائیں. کوئی ایسا کھانا جو باہر پڑا رہا جس سے جو ٹھیک نہیں تھا، فریج میں رکھی ہوئی چیزیں وہ اپنی ایک اس پہ جم جاتی ہیں تو ہمارے لیے وہ اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی. لیکن جب باہر پڑا رہتا ہے کھانا اور ایسی گندی جگہوں سے خرید کر تو بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے. تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے. تو بچوں، یاد رکھنے کی بات کیا ہے؟ آپ کے اس سبق میں مختلف طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے، لیکن میں نے یہ ساری باتیں آپ کے لیے بہت آسان کر کے یہاں پر بتائی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے صحت کا خیال رکھیں. سب سے پہلے کیا؟ صاف جسم، صاف ماحول، صاف کھانا ہماری کس چیز کی ضمانت ہے؟ صحت مند زندگی کی ضمانت ہے. یعنی کہ آپ اگر ایک ہیلدی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو آپ ان 3 چیزوں کا خیال ہر صورت رکھیں. اگر آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور اپنے کھانے کو صاف ستھرا رکھیں تو آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. چلو تو بچوں، آج میں نے آپ کے لیے ایک صفائی پر نظم لکھی ہے اور اس نظم کا نام ہے صفائی میری عادت. صفائی میری عادت ہے، یہی میری عبادت ہے. ہاتھ صابن سے دھوؤں جب، جراثیم کی شامت ہے. کچرا ڈبے میں ڈالتا ہوں، میری اچھی عادت ہے. دانت کروں میں صاف سدا، یہ تو رب کی نعمت ہے. صاف رہیں، صحت ملے، صفائی ہی تو سعادت ہے. صفائی میری عادت ہے، یہی میری عبادت ہے. تو بچوں، آپ نے یہ نظم یاد بھی کرنی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے تاکہ آپ ایک اچھے اور صحت مند انسان بنیں اور ایک بہترین مسلمان بنیں.
بہت شکریہ.